बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक फ़ोरम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर सियालवी। आपको कहते हैं खुश आमदीद। और आज अल-कादिर ट्रस्ट केस में इमरान ख़ान को नैब की टीम ने पाकिस्तान रेंजर्स की मदद से जो है वो गिरफ़्तार किया है और उनकी गिरफ़्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से अमल में लाई गई है। और इस गिरफ़्तारी के बाद की सूरत हाल अगर हम देखें तो इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ़ जो शहर हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा ले लें, पंजाब ले लें, सिंध ले लें, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ अज़ला हो गए, सिंध के मुख्तलिफ़ अज़ला हो गए, रावलपिंडी इस्लामाबाद हो गया, यहाँ पर अवाम की तरफ से एहतजाज की जो हमें कुछ वाक़यात देखने को मिल रहे हैं कि अवाम बड़ी तादाद में निकली हुई है और एहतजाज कर रही है। इसके ऊपर हम मुख्तलिफ़ शहरों से जो सूरत हाल है उसके ऊपर भी आपको अपडेट करेंगे। और इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी किन हालात में अमल में लाई गई, क्या ये गिरफ़्तारी ठीक तरीके से थी, क्या गिरफ़्तारी जो है वो कानूनी थी, क्या इसका तरीक़ाकार ठीक था, इसके ऊपर जो फ़ैसला है वो भी हाई कोर्ट ने महफूज किया हुआ है। तो उसकी तमाम तर सूरत हाल के ऊपर नाजरीन आपको अपडेट करेंगे। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद होंगे हमारे कंट्रोलर न्यूज़ कैसर खान तनौली। कैसर खान, आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया उमर सियालवी। अच्छा कैसर खान, आज आपने देखा कि करीब 2:30 बजे के करीब इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी अमल में लाई गई हाई कोर्ट के बाद। ये जो सारा सिनारियो है आपकी आंखों के सामने है, सारा कुछ हमने उसके ऊपर एक लाइव भी किया है इससे पहले और तमाम तर अपडेट जो है वो अपने नाजरीन को हमने आगाह की। मौजूदा सूरत हाल को किस नज़र से देख रहे हैं? सूरत हाल ज़ाहिर बात है, ये चीज़ें तो माजी में भी होती रही हैं, एहतजाज भी होते हैं, ज़ाहिर बात है लोगों के जज्बात हैं, लोगों के मामलात हैं, लेकिन कानून ने अपना रास्ता लेना होता है और कानून ने अपना रास्ता इख्तियार किया। और अब हाई कोर्ट को जिस चीज़ के ऊपर अभी फ़ैसला महफूज किया है वो हाई कोर्ट में इमरान ख़ान साहब की गिरफ़्तारी को लेकर है कि क्या उसमें रास्ता तरीक़ाकार सही अपनाया गया कि नहीं। बिल्कुल हमारी जहाँ तक समझ है कि उनके वारंट मौजूद थे और वारंट जब मौजूद हों तो किसी भी जो मुलजिम होता है उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि पाकिस्तान रेंजर्स को किसने कहा? नहीं, रेंजर्स का मामला नहीं है यहाँ पर। मामला ये है कि नैब के पास अपनी फोर्स तो कोई नहीं है ना, या ये जो कानून नैब ने इसके ऊपर मौक़िफ़ अपनाया कि हमने वज़ारत दाखिला को इसकी तामील का कहा, रिक्वेस्ट की, और जब रिक्वेस्ट की जाती है तो फिर मुतल्लिका जो इदारे होते हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो आपको मदद फराहम करें और मदद के ज़रिए ये सारा कार्रवाई होती है। ये हमेशा ऐसे ही होता है, इसमें कोई नई बात नहीं। दूसरी बात यह है कि अब मुल्क के अंदर ज़ाहिर बात है एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को, एक बड़े लीडर को जो बहुत मकबूल हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। तो उनकी पार्टी क़यादत की तरफ से शाह महमूद कुरैशी साहब का हमने स्टेटमेंट देखा, फवाद चौधरी साहब और जो बाकी उनके सीनियर क़यादत है, उन्होंने कहा जी कि लोगों को घर से निकले, लोगों को अच्छा कैसर साहब, आपने बात की इनके स्टेटमेंट्स तो हमने ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर हमने देखे, लेकिन ये खुद हमने नहीं देखे कि ये कहीं पर भी किसी एहतजाज को लीड कर रहे हो। या एक जगह पर वो हमने देखा है, वो अपना हमारी मियाँ वाली से जो खातून है PTI रुकन, क्या नाम है उनका, जरताज गुल साहिबा जो हैं, वो एक जगह पर गाड़ी अपनी रोड के दरमियान में खड़ी करके तो नारे लगा रहे थे। वो मैंने कहा ना कि पार्टी की क़यादत है और पार्टी लीडर को अगर गिरफ्तार किया तो ये उनके जज्बात हैं और होने भी चाहिए। अब मामला ये है कि कानून ने और स्टेट ने क्या करना है। स्टेट की जो जिम्मेदारी है स्टेट ने उनको निभाना है, ठीक है। और अभी के जो कुछ मुनाज़रा हैं वो आपके सामने है, प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट जो है वो पुरतशद्दुद है, उसके अंदर पुरतशद्दुद वाक़यात हैं। अब मुख्तलिफ हसास मुकामात पर हमले हुए जी, मतलब बात यह है कि जो इस तरह के पुरतशद्दुद वाक़यात के अंदर लोग मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। वो अब अगर कल ये सवाल करें जी कि हमें क्यों उठा लिया गया, हमारे ऊपर दहशतगर्दी का या मुकदमा क्यों दर्ज कर लिया गया, तो ये सवाल फिर बनता नहीं है ना। अब जो लोग उसके अंदर शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो बच नहीं सकते हैं। जो खान साहब के ऊपर मैंने दिन को भी इस बात का जिक्र किया कि 140 के करीब या इससे ज्यादा मुकदमात दर्ज हैं, वो इसी तरह की जो कानूनी खिलाफ वर्जियां हैं वो होती चली गई, वो रुकने में नहीं आई। मुकदमात दर्ज होते गए, वो अब गिरफ्तारी भी उसमें। अब ये हालांकि मामला टोटली डिफरेंट है, ये करप्शन का मामला है, अल-कादिर ट्रस्ट की जमीन का मामला है, उसमें आने वाले पैसों का मामला है और उसके अंदर बड़े मरकजी किरदार। मैंने दिन को आपको बताया था कि फराह गोगी साहिबा की जो मामलात हैं उनको इंटरपोल के लिए लाने के, उसके ऊपर काम मुकम्मल हो गया है, उनको लाने की कोशिशें जारी हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के, उनकी अहलिया के भी मामलात हैं, उनसे भी पूछताछ होगी। ये सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो ये कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक आगे बढ़ रही हैं। और अभी हाई कोर्ट जो इस्लामाबाद है उसका फैसला महफूज है कि वो इस चीफ जस्टिस ऑफ जो है हाई कोर्ट वो क्या फैसला देते हैं, उसके बाद अगली बात होगी। ठीक है।
اچھا، جس طرح سے ہم نے دیکھا، آپ نے بھی ابھی ذکر کیا کہ قانون اپنا راستہ خود بنا لے گا، مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو جن حساس عمارتوں کے اوپر راولپنڈی میں بھی، پشاور میں بھی، لاہور میں بھی، ملتان میں بھی، مختلف جگہوں پر جو ہے وہ حساس عمارتوں کے اوپر، ایون مردان میں، کوہاٹ میں حملے کیے گئے اور وہاں پر توڑ پھوڑ کی گئی، جو ہمارے نیشنل ہیروز ہیں ان کے مجسموں کو توڑا گیا، یہ تمام تر واقعات میں ہمیں کسی بھی طرح سے سیکیورٹی فورسز کی طرف سے ریزسٹنس نظر نہیں آئی کہ انہوں نے کہیں پر بھی کیا ہو؟ بہت صاف اور بہت واضح پیغام ہے کہ اب مجھے یہ بتائے کوئی کل مطلب ہم اپنی عوام کے اوپر تو نہیں عوام کے اوپر کی بات نہیں ہے یار، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کل ان سب چیزوں کو، ان اقدامات کو کوئی آن کرے گا؟ خان صاحب کے جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے جس میں شاہ محمود قریشی صاحب، جن کا میں نے پہلے ذکر کیا، انہوں نے تو اکسایا ہے عوام کو، اکسایا کو چھوڑ دیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا لوگوں کو اپنے کو کہ گھروں سے نکلیں. جب آپ لوگوں کو گھروں سے نکالتے ہیں تو پھر آپ کی بنیادی ذمہ داری بھی ہے ان کو احتجاج کے لیے نکالیں، ان کو پرامن رہنے کے لیے کہیں. یہ ملک کے جو حساس مقامات ہیں، یہ جو ملک کے ادارے ہیں، یہ سب آپ کے ہیں، انہی سے یہ ملک ہے. یہ آپ کا اکیلے کا معاملہ نہیں ہے، یہ آپ کا سیاسی لوگوں کا معاملہ نہیں ہے، یا وہ لوگ جو اس احتجاج کے اندر شامل ہیں یا جو احتجاج کر رہے ہیں، جو پرتشدد احتجاج کر رہے ہیں، ان کو اس کی حساسیت کا اندازہ ہی نہیں ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کل میں نے جس سے پہلے کہا نا کہ حالات جب نارمل ہوں گے، ان تمام تر لوگوں کا ریکارڈ، سی سی ٹی وی فوٹیجز اور ویڈیوز موجود ہیں، ان کے تمام تر ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے. جب ان کو اٹھا لیا جائے گا پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر تو آپ کہیں گے نہیں ہم لوگ نہیں تھے یا یہ ہمارے لوگ نہیں تھے، پھر آپ ان کے پیچھے کھڑے بھی نہیں ہوتے ہیں. پھر ہمیں پتہ ہے کہ کن مشکلات سے ان کے ماں باپ، ان کے بہن بھائی، ان کے رشتہ دار ان کو اس طرح کے مقدمات سے بچانے کی کوششیں کرتے ہیں. تو کیا یہاں پر ان والدین کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ اپنے بچوں کو کہیں کہ آپ ٹھیک ہے، آپ اپنے لیڈرز کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ ایک کاز کے اوپر آپ ان کے ایک احتجاج میں شامل ہوں؟ یہ ہر ایک کا حق ہے، جمہوری حق ہے، یہ آئین اس کا حق دیتا ہے. لیکن آئین میں یہ تو کہیں پر بھی نہیں لکھا کہ آپ اپنی قومی املاک جو ہیں، اپنے آپ کے جو حساس ادارے ہیں، ان کے اوپر آپ چڑھ دوڑیں اور اس طرح سے کریں. بہت مختصر سی، والدین کیا کریں گے؟ بہت سمپل سی بات ہے والدین کے. میں آپ کو قصے سناتا ہوں. پھر یہ جو نقصان ہو رہا ہے، یہ جو چیزیں ٹوٹ پھوٹ رہی ہیں، یہ جو چیزیں توڑی گئی ہیں، یہ اس سے میں بحیثیت پاکستانی تو خوش نہیں ہوں، نہ ہی کوئی اور پاکستانی خوش ہوگا کہ یار پاکستان کی املاک کو، پاکستان کی جو چیزیں ہیں، پاکستان کے جو اثاثے ہیں، ان کو آپ نقصان پہنچاؤ. ہاں، خوش کون ہوگا اس سے؟ یہ سب مناظر دیکھ کے خوش کون ہو رہا ہے؟ دشمن، ہمارا دشمن، ہمارا پڑوسی ملک خوش ہو رہا ہے. اور وہ لوگ جو اس ملک کو کمزور کرنے کے لیے لاکھ کوششیں کرتے ہیں، لاکھ جتن کرتے ہیں، مختلف ٹیکنالوجیز کا استعمال کرتے ہیں، ان کی ایجنسیز اس ملک کو تقسیم کرنے کے لیے اور اس کو خراب کرنے کے لیے کوششوں میں لگی ہوئی ہے، وہ کام وہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے انٹیلیجنس سسٹم، ہماری مسلح افواج، ہمارے ادارے جو ہیں ان کا بھرپور مقابلہ کرتے ہیں. تو اب یہ جو منظر ہے، یہ جو سارے حالات دیکھ کے وہ لوگ خوش ہو رہے ہوں گے. کوئی پاکستانی ذی شعور آدمی جو ہے اس طرح کے منظر سے خوش نہیں ہو سکتا، نہ ہی ان کو یہ مناظر اچھے لگتے ہیں. آپ نے کہا والدین کا 101% قصور ہے. پھر جب والدین اپنے بچوں کو نہیں روک پاتے یا والدین کے بچے باہر چلے جاتے ہیں، میں نے لاسٹ واقعے کے اندر جو جوڈیشل کمپلیکس کے باہر پیش آیا، اس کے اندر ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے ماں باپ بعد میں دعائیاں ڈال رہے تھے، رو رہے تھے کہ ہمارے بچوں کو کسی طرح سے اس دہشت گردی سے نکال دیں، بڑے مشکل حالات فیوچر تباہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی، بہت شکریہ. اس کے اوپر ناظرین ہم مزید بھی گفتگو کریں گے، لیکن ایک مختصر وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ناظرین. اور پروگرام پبلک فورم میں بات کر رہے ہیں عمران خان کی گرفتاری کے بعد جو اس وقت صورتحال پیدا ہو چکی ہے. مختلف شہروں میں احتجاج کے کیا مناظر ہیں، وہاں پر کیا حالات ہیں، اس کے اوپر ہم اپنے مختلف شہروں میں نمائندوں سے رابطے کریں گے. اور آپ بھی ناظرین جو بھی ہمیں پروگرام میں دیکھ رہے ہیں، آپ بھی اس پروگرام میں اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. براہ راست کال کر ذریعے آپ ہمارا نمبر ملائیں، 05141022357 ہمارا نمبر ہے.
اس وقت ہم رخ کریں گے ایبٹ آباد کا. ایبٹ آباد میں اس وقت کیا صورتحال ہے؟ عمران زمان ہمارے نمائندے وہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمران زمان بتائیے گا، عمران خان کی گرفتاری کے بعد اس وقت ایبٹ آباد میں پی ٹی آئی کے ورکرز کی کیا صورتحال ہے؟ احتجاج کیا جا رہا ہے، کیا حالات ہیں؟ جی بالکل، جو ہے جیسے ہی عمران خان کی جو گرفتاری کے بارے میں جو ہے خبریں چلی تو اس کے بعد جو ورکر تھے وہ مشتعل ہو گئے اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ انہوں نے ایبٹ آباد فورا چوک کا جو ہے وہ رخ کر لیا اور آہستہ آہستہ جو ہے یہ فورا چوک کو جو ہے انہوں نے بلاک کر دیا اور مختلف جگہوں سے ابھی بھی جو ہے جس میں میزائل چوک ہے، منڈیاں کے کافی سارے ایریاز ہیں جو روڈ کو بالکل انہوں نے بلاک کر دیا ہے اور جو جتنے نمائندے ہیں ہمارے ایم پی اے ایم این اے جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنے اپنے جو ہے وہ ساتھ میں لوگوں کو لے کر جو ہے اس وقت فورا چوک میں موجود ہیں اور مختلف جو جگہ ہیں وہاں پر انہوں نے روڈ کو جو ہے وہ مکمل طور پر بلاک کر رکھا ہے. ٹھیک ہے. جو پولیس اچھا عمران زمان یہ بتائیے گا، جس طرح سے آپ ذکر کر رہے تھے کہ انہوں نے بلاک کر رکھا ہے، احتجاج کر رہے ہیں، یہ احتجاج پرامن ہے فوارہ چوک میں یا کسی قسم کی پرتشدد واقعات، جلاؤ گراؤ کی واقعات، توڑ پھوڑ کے واقعات سامنے آئے ہیں؟ اور اگر یہ پرامن احتجاج نہیں ہو رہا تو پولیس کی کیا پوزیشن ہے؟ کیا پولیس کسی بھی تشدد کے واقعے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے؟ کوئی شیلنگ، کوئی لاٹھی چارج وغیرہ کی کوئی صورتحال تو دیکھنے کو نہیں ملی؟ جی بالکل، جو دکانیں ہیں وہ تو مکمل طور پر بند کر دی گئی تھی. فورا چوک میں جو ہے ٹائر جلا کے جو ہے یہ احتجاج کیا جا رہا ہے. پولیس کی جو بھاری نفری ہے وہ بالکل ہائی الرٹ ہے، تیار ہے. مذاکرات بھی جاری ہیں مگر ابھی تک کوئی اس طرح کی جو ہے وہ پرتشدد جو ہے وہ واقعہ نہیں دیکھنے کو آیا. ایک جو ہے نثار صفتر جو ہیں ان کا اور کلندر لودھی کا تھوڑا سا جو ہے آپس میں تو تکرار ہوا ہے اس وجہ سے کہ بھائی آپ اس جگہ پہ احتجاج نہ کریں اور آپ یہ جگہ ہماری ہے، اور جس پہ کلندر لودھی کی طرف سے یہ رد عمل تھا کہ ہم لوگ سب عمران خان کے لیے نکلے ہیں اور ہم سب مل کر جو ہے یہ احتجاج جو ہے اس کو کامیاب بنائیں گے. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ. آپ نے احتجاج انہوں نے کہا جی کہ پرامن ہے اور ایک کہتے ہیں تھوڑا سا تو تکرار ہوا علاج کلندر خان لودھی اور ان کے ایک اور پی ٹی آئی کے وہاں سے ذمہ دار ہیں ان کے درمیان. وہ کس بنیاد پہ ہوا کہ آپ احتجاج یہاں پر نہ کریں دوسری جگہ پہ جائیں؟ مطلب ہر کسی نے اپنا ایک مخصوص پوائنٹ بنایا ہو جہاں پہ انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہے اور اپنی حاضری لگانی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ویسے آپ کی بات سے لگ رہا ہے کہ حاضری لگوانے کے بعد سب کچھ ایسے ہی ہے یار. دیکھیں اس سے زیادہ کچھ ہے نہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے پورے پنجاب میں بھی یہ تقریباً 4-5 بجے ہی نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے پورے پنجاب میں اور بلوچستان میں جو ہے دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے. تو اگر یہ صورتحال بنتی ہے تو پھر تو مقدمات درج ہوں گے. تو اتنے بلک میں مقدمات درج ہوں گے، بلک میں گرفتاریاں ہوں گی، تو کیسے یہ پاسبل ہے؟ یار کوئی اتنا بڑا یہ روٹین کی کروائیاں ہیں. ٹھیک ہے، ایک اسلام آباد کو اٹھا لیں. اگر اسلام آباد میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی آج 1000 لوگوں نے کی ہے تو 1000 لوگوں کے خلاف مقدمہ درج ہوگا جس میں سے 300-400 کی شناخت کی گرفتار کر لیں گے. ٹھیک ہے، جیل روانہ کر دیں گے، مسئلہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. ہری پور سے ہمارے ساتھ بیورو چیف مہر شماب موجود ہیں ٹیلی فونک لائن پر. مہر شماب بتائیے گا، ہری پور میں عمران خان کی گرفتاری کے بعد کیا صورتحال ہے؟ کیا مناظر ہیں وہاں پر؟ حالات کس طرح کے ہیں؟ کیا سڑکیں اور جو اہم شاہراہیں ہیں وہ کھلی ہیں؟ موٹر وے کھلا ہے؟ کیونکہ یہ گیٹ وے ہے ہزارہ کا ہری پور. تو بتائیے گا اس حوالے سے کیا صورتحال ہے، آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہے؟ جی عمر، بالکل جس طرح کہ آج تحریک انصاف کے جو لیڈر جو ہیں وہ جو رہنما ہیں وہ عمران خان جس وقت گرفتار ہوئے اس کے بعد خان برادرز نے یہاں پر پی ٹی آئی کی جو سابقہ ایم این اے اور ایم پی اے اکبر ایوب صاحب سارے جتنے بھی یہاں پہ تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں انہوں نے احتجاج کی کال فوراً کی اور اپنے جتنے بھی یوسز کے چاہے وہ کونسل تھے ہر جو ان کے کارکنان تھے ان کو بلایا گیا اپنے ادھر ہری پور مین شارع ریشم پر. تو وہاں پر انہوں نے جو ہے روڈ بلاک کیا. اس کے ساتھ کافی ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ جمع ہو گئے اور ہری پور جس طرح بھی آپ نے کہا گیٹ وے بالکل خانپور لے، خانپور روڈ، ہتار روڈ اور اس طرح جو حسن عدال سے شارع ریشم پر یہ سارے طرف ہر طرف پر کارکنان جو ہے مختلف جگہوں پر انہوں نے سارے روڈ بند کر دیے. اس کے ساتھ ساتھ خان برادرز نے کافی دیر تک جو ہے شارع ریشم بلاک کی اور خود بھی وہ موجود رہے. اس کے بعد وہ موٹر وے کی طرف گئے، شاہ مقصود انٹرچینج پر جو ہے کافی دیر جو ہے روڈ بلاک رہا.
اس کے بعد پھر جو ہے آہستہ آہستہ جس طرح وقت گزرتا گیا، بات آپ کی ٹھیک ہے کہ روڈ بالکل ہر یہاں سے ہزارہ بھر کے جو جانے والی ٹریفک وہ روکی تھی، لیکن کچھ گھنٹوں بعد پھر جو ہے وہ دوبارہ یہ ہے انہوں نے روڈ جو ہے کھل گئے اور لوگوں نے یہ روڈ کھول لی۔ ظاہری بات ہے کہ جس طرح کے ایبٹ آباد میں دفعہ 144 لگا، یہاں بھی حالات ایسے تھے کہ لوگوں کے بڑے مسائل تھے جو یہاں سے سفر کر رہے تھے اور ٹریفک بہت زیادہ تھی، چاہے وہ موٹر وے لیں، چاہے خانپور روڈ لیں، اس طرح ہتار روڈ لیں، حسن آباد روڈ لیں، ہر روڈ طرف سے جو ہے ہزاروں گاڑیاں جو ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا میر یہاں پر ہمیں یہ بتائیں کہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مختلف شاہراہوں کو بند کیا گیا، کیا یہ شاہراہیں کھول دی گئی ہیں؟ کیا اس حوالے سے پولیس نے کیا کردار ادا کیا ہے؟ کوئی پولیس کے ساتھ تصادم کا واقعہ تو پیش نہیں آیا ہری پور میں؟ بالکل، ہری پور کی اگر میں بات کروں عمر، یہاں پر جس طرح بہت میں جس طرح ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، پولیس بھی وہاں پہ موجود رہی، بالکل اس وقت پولیس بھی آئی، لیکن ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں ہوا۔ خان برادرز نے یہ کہا کہ پرامن احتجاج ہے، فی الحال جو پہلی کال انہوں نے دی، انہوں نے یہی کہا کہ آج ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور بالکل کارکنان جو تھے یا پی ٹی آئی کی جتنی بھی یہاں پر عہدیداران تھے بڑے پرامن طریقے سے بیٹھے رہے، ہر روڈ انہوں نے بلاک کی، لیکن نعرہ بازی اور جس طرح کے وہ ان کا رائٹ ہے احتجاج کر رہے ہیں تو بہت زیادہ ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ عمر میں ایک بات اور بتاؤں کہ یہاں پر ابھی جو موجودہ صورتحال ہے، روڈ بالکل اوپن ہے، ہر طرف سے شہر ریشم بھی، اگر آپ موٹر وے کی بات لیں، مین شاہراہیں ساری کھولی ہیں، ٹھیک شاہراہیں سب کھل گئی۔ بہت شکریہ، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے احتجاج۔ ہم نے پہلے کہا کہ اگر کسی لیڈر کو اور کسی جماعت کے سیاسی لیڈر کو ان کے فالوورز کا یہ رائٹ ہے وہ احتجاج کریں، پر ہم نے احتجاج کریں، لیکن املاک کو باقی چیزوں کو نقصان مت پہنچائیں۔ ٹھیک ہے، اس ملک کی ہیں، آپ کے لیڈر بھی اس ملک کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، اور آپ کے لیڈر بھی اس ملک کی بقا اور سلامتی کی بات کرتے ہیں، تو اگر املاک کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو وہ ملزم ہے، اس کے خلاف کارروائی ہوگی، وہ بچ نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، ہم نے ایبٹ آباد ہری پور کی حالات جانے، مطلب کہ وہاں کی جو قیادت ہے انہوں نے کہا جی اپنے لوگوں کو کہ وہ پرامن رہیں، پرامن احتجاج ریکارڈ کریں، وہ ان کا رائٹ ہے، وہ کرتے رہیں، نعرے بازی کریں۔ بالکل جی۔ راول پنڈی اور خطہ پٹھوار کی جو حالات ہیں اس کے اوپر بھی ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے جو نمائندے ہیں وہاں سے، راول پنڈی سے عاصم ریاض ہو گیا، جہلم سے راجہ جہاں زیب ہیں ہمارے ساتھ، اسی طرح سے چکوال سے، اٹک سے راجہ ندیم حیدر ہیں ہمارے ساتھ، ان سے ہم بات کریں گے، ان سے ہم اپڈیٹ لیں گے کہ کیا حالات ہیں۔ کیسر صاحب، یہ ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتہ ہے، یہ کوئی بھی ملک ہے، کوئی بھی حکومت ہوتی ہے تو یہ گرفتاریاں، یہ سیاسی مسائل یہ چلتے رہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ گرفتاریاں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ ہم نے دیکھا بھٹو صاحب کو گرفتار کیا گیا، بے نظیر کو گرفتار کیا گیا، مریم نواز کو گرفتار کیا گیا، نواز شریف کو گرفتار کیا گیا، تو یہ گرفتاریاں تو اب بھی سے نہیں ہیں، یہ تو قیام پاکستان سے لے کر اب تک چلی آ رہی ہیں۔ لیکن گرفتاریوں کے بعد یہ جو عوام کا رد عمل آتا ہے اور عوام ایک مرتبہ بپھر جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنے ہی جیب سے نکالے ہوئے جو پیسے ہیں ان سے تعمیر کردہ جو املاک ہوتی ہیں ان کو جب نقصان پہنچاتے ہیں تو وہ نقصان تو اپنا ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا تمام سیاسی لیڈرز کو یہ تربیت دینی نہیں چاہیے؟ تمام تر سیاسی جماعتیں جب احتجاج کرتی رہی ایسے واقعات ہوتے رہے۔ میں تمام تر سیاسی جماعتوں کے احتجاج مطلب اپوزیشن کو یا دوسری پارٹیوں کو، تمام تر سیاسی جماعتیں، اپوزیشن یا حکومت میں بیٹھے لوگ، حکومت میں بیٹھے لوگ جب احتجاج کرتے رہے تب بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ معاملہ پتہ کیا ہے کہ جب کوئی پولیٹیکل پارٹی پروٹیسٹ کے لیے نکلتی ہے یا ان کے ورکرز نکلتے ہیں، اس میں چند شر پسند ہوتے ہیں جو اس ساری سچویشن کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس ساری سچویشن کا فائدہ اٹھا کے اپنے جو اس کے مذموم مقاصد ہوتے ہیں ان کو کامیاب بناتے ہیں، امپلانٹ کیا جاتا ہے ان کو، وہ شامل ہوتے ہیں، کچھ جذباتی ہوتے ہیں، ان کے جذبات کا صحیح سے استعمال وہ شر پسند کرتے ہیں، یا ان کے جو پیچھے بیٹھے جو ماسٹر مائنڈ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس طرح کے حالات کے اندر وہ لوگ اپنا رول پلے کرتے ہیں، جس طرح میں نے بھی آپ کو پہلے کہا کہ اب آج کے جو ابھی کے کچھ دیر پہلے کے مختلف جگہوں کے مناظر تھے، وہ کوئی پاکستانی ایسے مناظر دیکھنا نہیں چاہتا جو محب وطن پاکستانی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک چیز بہت واضح ہے، جو محب وطن پاکستانی ہے وہ نہیں چاہتا کہ ایسی توڑ پھوڑ ہو، ایسے حالات ہوں۔ جو یہ کر رہے ہیں وہ ملزم ہیں، جو وہ کروا رہے ہیں وہ شر پسند ہیں، اور وہ اس ملک کے دشمن ہیں۔ وہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور وہ کون لوگ ہیں ان کی شناخت یہ ادارے کریں گے۔ یہ ناممکن سی بات ہے کہ اگر کوئی کہے گا کہ میں کچھ نقصان پہنچاؤں گا، میں کوئی توڑ پھوڑ کروں گا تو میں بچ جاؤں گا، ایسا ہوتا نہیں۔ یہاں پر یہ جاننا بڑا ضروری ہے کیسر صاحب کہ اگر ہم دیکھیں کہ ٹھیک ہے کارکنان نے کوئی سیاسی لیڈر یا کوئی ایم این اے ایم پی اے جو سابقہ ہے یا کوئی موجودہ ہے یا بڑا رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کا، وہ براہ راست شامل نہیں ہوا کہ توڑ پھوڑ کرے، پیغامات جاری کیے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ مقدمات درج ہوں گے تو صرف کیا ان توڑ پھوڑ کرنے والے پیادوں کے اوپر ہوں گے یا جن کی کٹ پتلیاں؟
قانون یہی کہتا ہے کہ جس نے ہاتھ بڑھایا، جس نے توڑا، وہ اس میں شامل ہے۔ اب میں نے ابھی آپ کو واقعہ سنایا کچھ مہینہ ایک پہلے جب خان صاحب ادھر G11 میں پیش ہوئے تھے اور توڑ پھوڑ ہوئی تھی، بڑا ہنگامہ رائی ہوئی تھی، ایسے ہی ہے، اس میں ایسے بچوں کو اٹھا لیا گیا جن کو سمجھ نہیں تھی، جن کے والدین بعد میں کہتے ہیں میرے بچوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا، تو وہ تو ادھر چلے گئے، تو ایسا ہو گیا تو ویسا ہو گیا۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے بچوں کو پتہ نہ ہو اور آپ کو پتہ نہ ہو۔ آپ کا کام بنتا ہے ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں، ان کو سکھائیں کہ یہ طریقہ کار یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ آپ کے جذبات سے کوئی انکاری نہیں ہے کہ آپ کے طریقے سے احتجاج کرنے سے کوئی بھی نہیں روک رہا۔ لیکن جو توڑ پھوڑ کرے گا، جو پیٹرول بم کا استعمال آج بھی ہوا، مختلف املاک جو جلائے گی، ٹھیک ہے، اب جو اس طرح کی کاروائیاں کرے گا وہ کوئی کارکن نہیں ہے، وہ انتشار پھیلا رہا ہے، وہ ملک دشمن ہے، وہ ٹھیک آدمی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ملک دشمن تو خیر میں اس بات کی تائید نہیں کروں گا۔ دشمن ہے جو ملک کے املاک کو جلا رہا ہے، وہ ملک دشمن ہے، وہ ملک کا حامی نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ میں وہ کیسر صاحب کی اپنی رائے ہے، میں اس بات سے اختلاف بھی کروں گا اپنی ذاتی حیثیت میں اگر میں بات کروں۔ یہاں پر ایک وقت ہوا ہے مختصر وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ بات ہو رہی ہے عمران خان کی گرفتاری کے بعد موجودہ جو ملک بھر میں حالات ہیں، احتجاج کا جو دھرنے دیے جا رہے ہیں، شاہراہیں بند ہیں، جلاؤ گھراؤ کیا جا رہا ہے، لیکن کہیں پر بھی ہمیں پولیس کے ساتھ یا کسی بھی سیکیورٹی مسلح فورسز کے ساتھ کسی بھی قسم کے تصادم کی اطلاعات نہیں ملی ہیں۔ یہ جو جہاں پر بھی یہ جتھے جہاں پر بھی یہ مشتعل ہیں، ان کو چھوڑ دیا گیا ہے ان کی مرضی کے اوپر کہ آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، اور وہ اپنی مرضی سے حدیں ان کی دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت ہم پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حد کے اوپر جائیں گے، اٹک شہر کا رخ کریں گے، اور وہاں سے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے ندیم حیدر ہیں ٹیلی فونک لائن پر، ان سے بات کریں گے کہ کیا حالات ہیں۔ ندیم حیدر، مجھے بتائیے گا اٹک کے کیا حالات ہیں؟ اٹک چونکہ حد پنجاب اور خیبر پختونخوا کی سرحد کے اوپر واقع ہے تو اہمیت کا حامل ہے یہ شہر، مجھے بتائیے گا یہاں پر کیا صورتحال ہے؟ پی ٹی آئی کے کارکنان یہاں پر کس تعداد میں نکلے ہیں؟ کہاں پر احتجاج ہو رہا ہے؟ کیا پرامن احتجاج ہے؟ کیا صورتحال ہے؟ عمر سیالوی صاحب، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہی یہ عمران خان کی گرفتاری کی خبر جو ہے یہ پھیلی ہے، تو یہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ پورے ملک میں جس طرح جنگل کی آگ طرح پھیلی ہے، تو اٹک میں بھی جو ہے وہ مختلف مقامات پر جو ہے وہ ورکرز جو ہیں وہ مشتعل ہوئے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ احتجاج جو اپنا ریکارڈ کروایا ہے۔ اٹک شہر کی بات اگر میں کرتا چلوں تو اٹک شہر میں جو ہے وہ ابھی تک جو ہے نا کوئی اس طرح سے انسیڈنٹ ایسا نہیں ہوا، اور امن یہ احتجاج ہوا ہے جو تھوڑے بہت لوگ یہاں پر نکلے ہیں، لیکن جو اٹک کے نوائی علاقہ ہے جو بھٹیاں ہیں، جو کہ قاضی احمد اکبر صاحب ہیں جو ضلعی صدر ہیں پی ٹی آئی کے، ان کا علاقہ ہے، وہاں پر جو ہے وہ شدید احتجاج ہوا ہے، اور راولپنڈی پشاور روڈ جو مین جو شاہراہ ہے، جو مین جی ٹی رو ہے، اس کو بند کر دیا گیا ہے جی، اور جو وہاں پر مظاہرین تھے وہ مشتعل ہوئے ہیں، اور وہاں پر لوگوں نے جو ہے وہ پتھراؤ بھی کیا ہے۔ پتھراؤ سے بہت سے جو لوگ ہیں جو وہ زخمی بھی ہوئے ہیں، جس میں مظاہرین کو خود جو ہے وہ پتھر لگے ہیں، بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ جو مقامی صحافی تھے اسی ہماری ہٹیاں سے ریلیٹڈ یا تحصیل حضروں کے جو تھے وہ بھی وہاں پر زخمی ہوئے ہیں، تو پتھراؤ کا سلسلہ بھی وہاں پر جاری ہے۔ تو باقی یہاں پر اگر شہر کی بات کی جائے تو شہر میں جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ ایسا احتجاج نہیں ہوا جس سے کوئی کسی قسم کا کوئی جانی۔ آپ نے کہا کہ کارکنان نے پتھراؤ کیا ہے، تو اس پتھراؤ میں کیا پولیس کی جانب سے کسی قسم کا رد عمل یا کوئی لاٹھی چارج، کوئی شیلنگ کہیں پر کوئی اطلاع ملی ہو؟ جی ابھی تک جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق تو یہی ہے کہ پولیس کی جانب سے ابھی تک کوئی شیلنگ کا سلسلہ جاری نہیں ہوا۔ پولیس جو وہ اپنی پروٹیکشن میں جو ہے وہ موجود ہے وہاں پر، اپنے سارے وہ جو اکوپمنٹ ہے وہ جو انہوں نے اپنے اکوپمنٹ سے لیس ہے، لیکن یہ کہ پولیس کی جانب سے کوئی جو ہے وہ رد عمل۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو آپ نے بتایا کہ پشاور راولپنڈی جی ٹی روڈ کو بند کیا گیا، کیا یہ روڈ بدستور بند ہے یا اس کو ابھی ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا ہے؟
جی ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں جی ابھی تک یہ روڈ بند ہے اور جزوی طور پر جو وہاں پر جو ٹریفک آ رہی ہے پشاور اور راولپنڈی سے آنے جانے والی جو ٹریفک ہے جو یہ متبادل راستے اختیار کر رہی ہے جو دائیں بائیں سے جو لنک روڈ ہیں جو مرکزی جو شارع ہے وہ ابھی تک بند ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ندیم حیدر, آپ نے اپڈیٹ کیا. کیسر صاحب جس شہر سے بھی ابھی ہم یہ تیسرے شہر سے اپڈیٹ لی ہے, صبر اطمینان, اور کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ورغلائے ہوئے لوگ ہیں اور یہ ہمارے لوگ ہیں, ہم نے ان کو بڑے پیار محبت سے ڈیل کرنا ہے. فورسفلی آنا کون سا مشکل کام ہے. ریاست جب اپنی یہ ویسے بڑا جملے کی بات ہے کیسر صاحب, یہ بڑی اسٹریٹجی ہے. ریاست جب اپنی طاقت دکھانا چاہتی ہے تو دکھاتی ہے. آج خان صاحب کو لے کے اٹھا کے نا لے گئے, بالکل لے گئے. اچھا پہلے گرفتار نہیں کیا تھا, کارکنان کے اوپر لاٹھی چارج بھی ہوا, ان کو مارا پیٹا گیا, بھی ان کی گرفتاریاں بھی عمل میں لائی, لیکن عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جا سکا. ریاست سے طاقتور کوئی نہیں ہو سکتا. جب ریاست حرکت میں آتی ہے تو ساری طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن یہاں پر کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ورغلائے ہوئے لوگ ہیں جو اس طرح کے پرتشدد واقعات کے اندر شامل ہیں. میں کارکنان کی بات نہیں کر رہا, کارکنان کا رائٹ ہے پروٹیسٹ کرنا کہ ان کے لیڈر کو اٹھایا گیا, ان کے لیڈر کے خلاف مقدمہ درج ہے, ان کے لیڈر کو گرفتار کیا گیا, وہ احتجاج کریں, رائٹ ہے ان کا. لیکن جو اس طرح کی املاک کو جو پرتشدد واقعات کے اندر لوگ شامل ہیں, ابھی رد عمل نہیں آ رہا, کوئی ریئیکشن سامنے سے ایک دم سے نہیں آ رہا. یہ بڑے وہی حیرانگی کی بات ہے کہ صبر کا اطمینان کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ان کو کس حد تک چھوڑنا ہے. اس پالیسی کا کوئی بھی آپ نے ریاکشن نہیں دینا نہیں, اس کا مقصود کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ سامنے والے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں نا, اس ملک کے ہیں. ہم کیوں ان کو, حالانکہ یہ اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ کسی بھی صورت معافی کے قابل نہیں ہیں. ان کے اوپر فوراً رد عمل آتا ہے. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ لاٹھیاں بھی چلتی ہیں, شل بھی چلتے ہیں, فائر بھی لگتے ہیں, ربڑ بلٹس کا بھی استعمال ہوتا ہے. یہ خان صاحب کی حکومت میں ہوتا تھا. ٹھیک ہے, ٹی ایل پی کے لوگوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہمارے سامنے. یہ خان صاحب کی حکومت تھی نا, کئی لاشیں گری ہیں, لیکن خاموشی سے اب یہاں پر صبر کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ صبر زیادہ لمبا نہیں ہوگا. یہ آپ ہمیشہ سے ذہن میں رکھیں کہ جب چیزیں کہتے ہیں نا کہ سر سے گزرنے ہی لگتی ہیں تو اس سے پہلے اس کا علاج اور بندوبست کیا جاتا ہے. یہ مجھے ایک بات تھوڑی سی بتا دیں. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان جو ہے ان کے پاس ایک عوامی طاقت ہے, اور جب وہ آئیں گے, گرفتار ہوں گے, عوام نکلے گی باہر, وہ پرتشدد طریقہ اختیار کرے گی, آگے سے یہ شیلنگ کریں گے, آگے سے یہ گولیاں برسائیں گے, پیلٹ گنز کی بات کر رہا ہوں, یہ چلائیں گے گولیاں, پیلٹ گنز نہیں, ربڑ کی گولیاں جو ہے نا, ربڑ کی گولیاں چلائیں گے, ڈرائیں گے, دھمکائیں گے, شیلنگ کریں گے, کوئی ایک یا 10 20 30 بندے زخمی ہوں گے, تو وہ ایک پریشر بلٹ ہو جائے گا حکومت کے اوپر. تو ابھی یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ پریشر پی ٹی آئی کے اوپر بلٹ نہیں ہو گیا؟ یہ ساری دیکھیں, میں نے کہا نا کہ جو پلان کرنے والے ہیں نا وہ آپ کی سوچوں سے بہت آگے کا سوچتے ہیں. آپ کی میری سوچ جہاں پہ ختم ہوتی ہے وہاں سے سوچنا شروع کرتے ہیں, کیونکہ وہ اس ملک کے محافظ ہیں. اس ملک کی ذمہ داری انہوں نے اپنے کندھوں پہ اٹھائی ہوئی ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ اس ملک کے لوگوں کو کیسے بچانا ہے اور اس ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے کیسے کام کرنا ہے. تو اس لیے وہ بہتر پلان کر کے بیٹھے ہیں, انہوں نے بہتر طریقے سے چیزوں کو مینیج کرنا ہے, انہوں نے بہتر طریقے سے اس سارے معاملے کو سیٹل کرنا ہے. اور لیکن یہ بات میں آپ کو 110% گارنٹی کراتا ہوں, یقین دلاتا ہوں کہ جو لوگ اس کے اندر شامل ہوئے ہیں, جو مطلب وہ بچ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, ان کی بچاؤ کا کوئی طریقہ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, میں تمام ان ناظرین سے بھی میں یہ ایک ریکویسٹ کروں گا کہ میں ہرگز یہ بات نہیں کر رہا کہ آپ کا لیڈر گرفتار ہوا ہے. ظاہر ہے ہر بندے کی اپنی پولیٹیکل جذبات ہوتے ہیں, ان کی ایفیلیشنز ہوتی ہیں اور ایموشنز ہوتے ہیں, اپنے لیڈر سے منسلک ہوتے ہیں. وہ احتجاج کریں, اور لیکن احتجاج کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے مذموم مقاصد کے لیے ہتھ کنڈا بن جائیں, آپ اس کا ہتھیار بن جائیں, آپ اس کے اعلی کار بن جائیں کہ آپ مقصد تو کسی اور کا پورا کر رہے ہیں لیکن مہرے آگے آپ ہیں. جب آپ نے وہ کام کر دیا تو جو پیچھے آپ کو بتانے والا بندہ ہے وہ تو نکل جائے گا. میں یہ تھوڑی سی اس کے اندر چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. عاصم ریاض بھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. خان صاحب جو ہیں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف, اس وقت گرفتار ہیں. وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے بحیثیت پاکستانی, بحیثیت ایک بڑی جماعت کے بڑے لیڈر ہونے کے ناطے, بحیثیت سابق پرائم منسٹر ہونے کے ناطے کہ اس ملک کی املاک کو نقصان پہنچاؤ, اس ملک کے اندر جلاؤ گہراؤ کرو, اس ملک کے اندر توڑ پھوڑ کرو, کبھی بھی وہ نہیں چاہیں گے, نہ وہ کوئی ایسا پیغام دیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اب سوچو جب آپ کا لیڈر یہ سوچ نہیں رکھتا ہوگا, وہ نہیں چاہتا کہ اس ملک کے اندر, کیونکہ وہ تو اس ملک کی بقا اور سلامتی, اس ملک کے بہتری کے لیے آنا چاہتے ہیں نا اقتدار میں, یا وہ کہتے ہیں کہ میں اس ملک کو ٹھیک کروں گا, تو وہ کبھی چاہیں گے کہ جو چیزیں ٹھیک ہیں ان کو خراب کر دیا جائے؟ وہ نہیں چاہیں گے کبھی. ٹھیک ہو گیا. عاصم ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں.
راولپنڈی سے ہمارے کرائم رپورٹر ہیں عاصم ریاض، بہت شکریہ. آپ بتائیے گا کہ اس وقت آپ کس جگہ پر موجود ہیں، اور راولپنڈی کے بڑا حساس شہر ہے راولپنڈی، اور بالخصوص مری روڈ اور بالخصوص فیض آباد بڑا اہم ہے، اور جڑواں شہروں کی اس وقت صورتحال کی بات کریں تو اسلام آباد میں تو کوئی ایسی سنگین صورتحال دیکھنے کو نہیں مل رہی، لیکن راولپنڈی کے مری روڈ کے بالخصوص کیا حالات ہیں، بالخصوص فیض آباد کے کیا حالات ہیں؟ اب بالکل عمر بھائی، آپ کو پتا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف کی گرفتاری کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں، انہوں نے جڑواں شہروں میں مختلف جگہ پر جو ہے مختلف پارک کے اوپر جو ہے وہ احتجاج کرنا شروع کر دیا. اور آپ نے سوال کیا کہ بالخصوص کیا حالات ہیں فیض آباد کے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ فیض آباد کے اوپر اس وقت بھی جو ہے وہ پولیس اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ آمنے سامنے ہیں. ان کی جانب سے جو ہے وہ پتھراؤ ہو رہا ہے، اور پولیس کی جانب سے جو ہے وہ ان کو منتشر کرنے کے حوالے سے شیلنگ جو ہے وہ جاری ہے. اور مری روڈ کی اگر ہم بات کریں تو اچھا، شیلنگ پولیس کی جانب سے یہاں پر کی جا رہی ہے؟ جی بالکل عمر بھائی، بالکل شیلنگ کی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر بات کی جائے مری روڈ کی، تو مری روڈ کی سے جو صورتحال ہے وہ تمام کا تمام مری روڈ جو ہے وہ بند ہے. لوگوں کو بے حد اس میں مشکلات کا سامنا ہے، چونکہ جو لوگ اپنے دفاتر میں کاموں پر گئے تھے ان کو واپسی پہ اپنے گھروں میں جانے کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. اسی طرح لیاقت باغ کے اندر جو ہے وہ پولیس اور کارکنان جو ہے وہ بھی آمنے سامنے ہے. اسی طرح آگے ہم صدر کی بات کریں، جو مین صدر ہے فریش مین ریسٹورنٹ کے بالکل سامنے جو روڈ ہے جو جی ایچ یو کی طرف جاتا ہے، اب وہاں پر کارکنوں کی بڑی تعداد ہے، وہاں پر پولیس اور کارکنان جو ہے وہ بھی آمنے سامنے ہے. اور یہی صورتحال ہے راولپنڈی کے مختلف شہروں سے، باقی دیگر جگہوں سے بھی ہمارے ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہاں پر بھی جو صورتحال ہے وہ بھی ایسی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ احتجاج کرتے اور جلاؤ گراؤ کرتے اور توڑ پھوڑ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ راولپنڈی پولیس کے جو ایس ڈی پی او ہیں طاہر سکندر صاحب، جو وارث خان کے ایس ڈی پی او ہیں، وہ بھی پتھر لگنے سے جو ہے وہ شدید زخمی ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ایس ایچ او رفتہ امراض چودھری ریاض جو ہیں وہ بھی زخمی ہوئے ہیں. تو دوسری جانب جو ہے پولیس، ظاہری بات ہے جب پتھراؤ ہوگا تو سارے ایکشن کا ریئیکشن آتا ہے، تو پولیس کی جانب سے جو شیلنگ کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے. جی عمر. ٹھیک ہے. اچھا عاصم ریاض، مجھے ایک تو یہ بتائیے گا کہ راولپنڈی میں جو کارکنان احتجاج کر رہے ہیں ان کو لیڈ کرنے کے لیے کیا پاکستان تحریک انصاف کی راولپنڈی کی قیادت وہاں پر موجود ہے؟ کیا وہاں پر کوئی سینئر رہنما پی ٹی آئی کا نظر آیا ہے؟ اور اگر آیا ہے تو پھر مجھے بتائیے کہ پولیس جو ہے وہ شیلنگ کر رہی ہے یا لاٹھی چارج کر رہی ہے، تو وہ کیا صرف اپنے آپ کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے یا کارکنان کو پیچھے دھکیلنے کے لیے آپریشن کر رہی ہے؟ یہ بڑا واضح بتائیے گا. عمر بھائی، آپ نے بڑا دلچسپ یہاں پہ یہ سوال کیا ہے کہ جی ابھی تک میں آپ کو اگر بتاتا چلوں تو راولپنڈی پاکستان تحریک انصاف کی جو مین قیادت ہے، اس حوالے سے ہمیں ابھی تک کوئی ان کا جو مین رہنما ہے وہ راولپنڈی میں احتجاج میں شریک نظر نہیں آیا، اور نہ ہی مری روڈ کے اوپر ہمیں نظر آیا. اگر بات کی جائے پی پی 17 سے فیضل حسن چوہان کی، واثق نوم عباسی کی، یا دیگر جو ان کے بڑے قائد ہیں اعجاز خان جاجی، وہ خود کو بیک اینڈ پہ رکھے ہوئے ہیں، اور کارکنان جو ہیں وہ اپنے طور پہ باہر نکل کر احتجاج کا جو ہے وہ حصہ ہے. اور دوسرا آپ نے سوال یہ کیا کہ پولیس جو ہے وہ ان کو پیچھے دھکیلنے کے لیے، تو ظاہری بات ہے جب کارکنان جو ہے وہ مری روڈ پر نکلیں گے، سڑکیں بلاک کریں گے یا سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ راولپنڈی جی ایچ یو جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو مین صدر کا جو آخری اینڈ ہے، وہاں پر جو افواج پاکستان کے جو پتلے لگے تھے ان کو جو ہے وہ اکھاڑ کر پھینک دیا گیا کارکنان کی جانب سے، اور پولیس کے اوپر جو ہے وہ پتھراؤ کیا گیا. تو ظاہری بات ہے پولیس نے اپنے سرکاری املاک کو بھی بچانا ہے اور ساتھ ساتھ اپنا ڈیفینس بھی کرنا ہے اور ان کارکنان کو جو ہے وہ منتشر بھی کرنا ہے. تو اس حوالے سے پولیس جو ہے وہ ان کے اوپر شیلنگ کرتی ہے، ان کو منتشر کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جی عمر. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عاصم ریاض تمام تر اپڈیٹ دینے کے لیے. قیصر صاحب کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، پھر وہی بات ہے کہ وہ جو ناسمجھ ہیں یا جو جن کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں یا کیسے ان چیزوں کو کل ہم لوگ فیس کریں گے. آپ نے سن لیا پنڈی کے حالات بھی کہ کوئی مقامی رہنما جو ہے جو وہ نہیں فرنٹ پر آ رہا، وہ کسی جگہ پہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، نہ ہی وہ آئیں گے. اچھا، شاہ محمود قریشی کا آپ نے بیان کا ذکر کیا، انہوں نے بھی وہ مجھے نہیں پتا وہ کسی عمارت کے اندر کسی کمرے کے اندر کھڑے تھے، چلیں جو بھی ہے وہاں سے انہوں نے جاری کیا. وہ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ خود تو لیڈرز ہیں اور یہ لیڈرز جو ہیں آگے بچوں کو جو آ کے استعمال کر کے کچھ جو مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ تو اس طرح سے حاصل نہیں ہو سکتے نا. ٹھیک ہے، لیکن ان کا مستقبل ضرور آپ تاریخ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. بہاولپور سے ہمارے ساتھ ایک ٹیلی فونک لائن پر کالر موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ الحمدللہ. فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں کیسر خان تنوالی صاحب کا میں نے ابھی ایک بیان سنا ہے، تو میں کہنا یہ چاہتا تھا، وہ کہہ رہے تھے نا کہ عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں اور افراتفری میں وہ نہیں چاہتے کہ نقصان ہو ہمارا، لیکن
چند دن پہلے لاہور میں کیا ہوا ہے؟ اس وقت عمران خان صاحب کہاں تھے؟ اس وقت تو یہی تھے نا لاہور میں، یہ روک سکتے تھے نا انتشار کو. کیا تھوڑا نقصان ہوا ہے؟ تھوڑا نقصان تو نہیں ہونا لاہور میں ہمارا. ٹھیک ہے. اصل میں یہ پارٹی جو ہے نا، اس میں جو میچور بندے ہیں وہ نقصان نہیں چاہتے. اس میں سارے بچے ہیں، اسٹوڈنٹ لیول ہے سارے. ٹھیک ہے. تو کیسر خان صاحب سے میرا ریکویسٹ ہے کہ یہ پارٹی ہے انتشار پسند ہے، اور ہم بھی پاکستانی ہیں. مجھے کوئی سروکار نہیں ہے میں نون لیگ سے، پیپلز پارٹی سے، اور نہ ہی پی ٹی آئی سے. یقین کریں جب سے 3.5 سال 4 سال ہو چکے ہیں حکومت آئی ہے، تو ہم نے اس ملک میں جب سے یہ بندہ بیٹھا ہے، ایک میں غریب آدمی، ہمیں انتشار دیکھا ملک میں، ہم نے سکون نہیں دیکھا. کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے. یقین کریں کہ عوام پریشان ہے ان تماشے میں، ان لوگوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ سر آپ کا، بہت شکریہ. اچھا کیسر صاحب، اگر ہم اس طرح کی بات کریں، یہ جو ایک میں نے پہلے بھی سوال کیا لیکن آپ چونکہ بیچ میں بات کچھ اور شروع ہو گئی، سوال میرا یہ تھا کہ کیا بحیثیت ایک بڑی سیاسی جماعت جو کہ عمران خان دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے، سب سے نہیں لیکن بڑی ضرور ہے، ٹھیک ہے، بڑی جماعت کا ایک لیڈر ہے، تو ان کو یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ ان کے ساتھ یوتھ ہے، ان کے ساتھ نوجوان بچے ہیں سارے، یہی تو اصل میں نقصان ہو گیا نا. ان کی زندگیوں کو بھی تحفظ دیں، ان کے مستقبل کو بھی محفوظ رکھیں. نقصان ہو گیا ہے، اور اسی نقصان یہ کیسی ویسے سیاسی جو ہے وہ نقصان کے ازالے کے لیے دیکھیں، جو بڑا ہوتا ہے نا، بڑا، اس کو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. وہ قد سے یا عمر سے بڑا نہیں ہوتا، اس کو دل سے، دماغ سے بڑا ہونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اب جس کا میں کہہ رہا ہوں نقصان ہو گیا، وہ یوتھ جو ہے وہ آپ سے اچھی باتیں، اچھے طریقہ کار، اچھے معاملات سیکھنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے. یا ان کو سکھائے جاتے یا ان کو بتائے جاتے تو بہت بہتر ہوتا. ٹھیک ہے. لیکن جو گفتگو جلسوں میں، اور جیسی گفتگو جلسوں میں، مجھے وہ الفاظ کبھی نہیں بھولتے جب خان صاحب برسر اقتدار تھے، پرائم منسٹر تھے اس ملک کے، وہ کہتے تھے میں ان کو رلاؤں گا، میں ان کو گھسیٹوں گا، میں ان کو یہ کروں گا. تو وہ معاملات بڑے خطرناک تھے کہ آپ ایک ملک کے پرائم منسٹر ہیں اور آپ اپوزیشن کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. تو آج اللہ معاف کرے، مکافات عمل ہے، وہ ساری چیزیں تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو گئی. ٹھیک ہے. شباش گل کو ہم نے روتا ہوا دیکھا، آزم خاطی کو ہم نے چیخیں مارتا، دھاڑے مارتا ہوا روتا ہوا دیکھا. ہم نے فواد چودھری کو آن لائن پروگرام میں فواد چودھری کو ہم نے روتے ہوئے دیکھا. معاملہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ آپ کس کی بات کریں گے؟ آپ ویل چیئر کا ذکر کرتے تھے، آپ خود ویل چیئر پہ آگے. ٹھیک ہے. مطلب کہ اس طرح کی گفتگو مت کریں، کسی بند گلی میں کوئی بھی مت جائے، کسی کے لیے بھی نہیں، چاہے وہ جیم ہے، میم ہے، کاف ہے، نون ہے، پیپلز پارٹی، کوئی بھی سیاسی جماعت. آپ اپنے اندر تھوڑا سا حوصلہ، برداشت، استحکام اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کریں. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ جہلم سے ہمارے چیف رپورٹر راجہ جہاں زیب ٹیلی فونک لائن پر موجود ہیں. راجہ جہاں زیب، بتائیے گا، جہلم میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا سیاسی رہنما جو ہے وہ موجود ہے. سیاسی رہنما سے مراد میرا فواد چودھری صاحب ہیں. اور جہلم میں کیا حالات ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے احتجاج کے؟ اپڈیٹ کیجئے گا ذرا اس بارے میں. جی سیالوی، اس طرح کہ جہاں تک تعلق ہے فواد چودھری صاحب کا، وہ بڑے سیاسی رہنما ضرور ہیں، لیکن حکومت کے دنوں میں، اپوزیشن کے دنوں میں کہیں پہ بھی نظر نہیں آیا کہ وہ اتنی بڑی سیاسی پارٹی کے ایک سینئر رہنما ہے. بلکہ اگر ان کو دیکھا گیا تو ان کو صرف اور صرف اسلام آباد سے دیکھا گیا، میرپور سے دیکھا گیا، یا لاہور سے دیکھا گیا. آج تک ان کو کبھی جہلم کو، خاص طور پر ان کے ہلکے پنڈ داغر خان سے نہیں دیکھا گیا. ٹھیک ہے. جہلم کی عوام آج بھی یہی قلعہ کرتی نظر آئی. خاص طور پہ پی ٹی آئی کے ورکرز نے آج باضابطہ احتجاج کیا کہ مین قیادت ہے ہی نہیں. مین قیادت اس سارے سینیریو میں فوراً رپورٹ ہو گئی، جبکہ یہی موقع ہوتا ہے پارٹی میں وفاداری نبھانے کا، سامنے آنے کا، جیلیں کاٹنے کا. لیکن میں افسوس سے کہوں گا کہ آج کوئی قابل ذکر ایسی ریلی. سر جیلم کی سچویشن کیا ہے؟ راجہ جہاں زیب صاحب، جیلم کی سچویشن بتائیں. پروٹیسٹ کس حد پہ ہے؟ کتنے لوگ ہیں، ہے بھی کہ نہیں بھی؟ اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پولیس کی کیا حکمت عملی ہے اس حوالے سے؟ جی ترونی صاحب، میرا نہیں خیال کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یا پولیس کو کوئی حکمت عملی اڈاپٹ کرنے کی ضرورت پڑی ہے، کیونکہ کوئی کسی قسم کی بلاکیج، کوئی پل، کوئی راستہ، کوئی گلی بند ہوئی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. البتہ پولیس نے 1-2 دن پہلے ایک حکمت عملی اپنائی تھی، وہ یہ تھی کہ شاید اس صورتحال کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے غیر ضروری طور پہ میں کہوں گا کہ پی ٹی آئی کی تمام جو دوسرے تیسرے درجے کی قیادت تھی، ان کے گھروں میں ریڈ شیڈ ڈال کر ان کو ڈرایا دھمکایا گیا تھا. جی
ٹھیک ہے. اچھا آپ چونکہ گجرات کے بھی سنگم کے اوپر بیٹھے ہیں, سرائے عالمگیر بھی آپ کو ساتھ لگتا ہے. گجرات میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں پرویز الہی, ان کی رہائش گاہ بھی ہے اور وہاں پر چھاپے بھی مارے جاتے رہے ہیں. کوئی گجرات میں اس طرح کا کوئی حالات دیکھنے کو مل رہے ہوں, کوئی پولیس کی جانب سے شیلنگ ہو, کوئی کارکنان کی جانب سے پرتشدد توڑ پھوڑ کے واقعات, کوئی رپورٹ آپ تک پہنچی ہو؟ کھاریاں میں تھوڑی روڈ بلاکیج ہوئی ہے اور ابھی بھی وہاں پہ کچھ کارکن موجود ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں, لیکن وہ روڈ تھوڑی دیر میں گجرات پولیس نے کھلوا لیا تھا. اس کے بعد آپ تھوڑا آگے جاتے ہیں تو لالا موسیٰ سے تقریباً 8-10 کلومیٹر آگے کر لیں, وہاں پہ بلاکیج ہوئی تھی. وہاں پہ جو ان کے مقامی رہنما تھے مہدی شاہ صاحب پی ٹی آئی کے, ان کے ہم بندوں نے بلاکیج کی, لیکن میرا خیال ہے ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ ان میں سے کافی سارے 20-25 بندوں کو گرفتار کر لیا گیا مقامی قیادت سمیت. اس کے بعد وہ روڈ بھی کھل گئی ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ راج جہاں زیب تمام تر اپڈیٹ دینے کے لیے. اچھا کیسر صاحب, یہ تو ہم نے دیکھ لیا, یہ تو جو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی حکمت عملی تھی کہ اگر پولیس کی جانب سے کوئی سخت رد عمل یا سیکیورٹی اداروں کی طرف سے سخت رد عمل آتا تو اس وقت حالات بہت گھمبیر اور بہت سنجیدہ ہو چکے ہوتے. بہت بہترین حکمت عملی اس لیے تھی کہ کچھ بھی نہ کرو, ہاتھ پر ہاتھ باندھ کر بیٹھو, دیکھو کیا ہو کر رہے ہیں. پاکستان کی مسلح افواج پاکستان کے ادارے اور یہ پاکستان کی عوام ہے, ان کے خلاف احتجاج کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن یہ معاملہ اس سے آگے بڑھتا ہے تو نقصان اپنا ہی ہے نا. تو اس لیے انہوں نے بڑی بہترین حکمت عملی بنائی, اور جو نقصان ہوا میں پھر بتا رہا ہوں, جو نقصان ہوا اور جن لوگوں نے نقصان پہنچایا ہے وہ پھر بھی نہیں بچ پائیں گے. ان کے خلاف مقدمات کا اندراج بھی ہوگا, ان کی گرفتاریاں بھی ہوں گی, ہر چیز ریکارڈ پر ہے. لیکن بدقسمتی ہوتی ہے نا کہ پھر بہت سارے ایسی چیزیں ابھی لیڈرشپ سامنے کیوں نہیں آ رہی, کیونکہ ہم کل یہ کہنے کی پوزیشن میں ہوں, ہم تو تھے ہی نہیں, ہم تو آئے نہیں, لوگ خود آ گئے. ٹھیک ہے, تو یہ تو آپ کو پتا ہے بہت سوچ سمجھ کے آگے بڑھ رہے ہیں. اچھا ایبٹ آباد سے ہمارے ساتھ کیسر صاحب کالر ہیں جی, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی, ایبٹ آباد سے کون صاحب ہے ہمارے ساتھ؟ میں رکن ظفر صاحب بات کر رہا ہوں ضلع ایبٹ آباد سے. سر عمران خان صاحب کو انہوں نے گرفتار کیا ہے, عمران خان صاحب کا کیا جرم تھا؟ یہ تو اب نیب والے بتا سکتے ہیں, نیب والے بتائیں گے, عدالت بتائے گی کہ کیا جرم تھا. عمران خان صاحب نے کیا جرم کیا تھا؟ وہ کرپشن کا کہتے ہیں, کرپشن کی ہے القادر ٹرسٹ کے اندر. جی کون سی کرپشن؟ نواز شریف نے کتنی کرپشن کی ہے؟ بس یہ تو وہ بتا سکتے ہیں نا, ہمیں تو اس بات کا نہیں پتا. ٹھیک ہو, دیکھو عمران خان صاحب کا 50 سال کا دور ایک طرف, 73 سال کا دور ایک طرف, اور یہ چور پراٹی جتنے بھی تھی ان کا دور ایک طرف دیکھو, عمران خان صاحب کا 3 سال کا دور ایک طرف دیکھو, کتنے کام پاکستان میں ہوئے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. یہ یقیناً جی, یہ ہم تو نہیں ہیں بیٹھے یہاں پر احتساب کرنے کے لیے, نہ ہم نے کوئی کیس درج کیے, نہ ہم نے یہاں پر وہ, ہم انفارمیشن دے سکتے ہیں. آپ نے رائے دی اس کو جی, 100 بسم اللہ, آپ کی رائے کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ہم نے بالکل احترام کر کے آپ کی رائے کو ہم نے چلایا. ہم تو اکثر یہ بات لیکن یہ آپ ہم سے سوال نہیں کر سکتے کہ عمران خان نے کون سی کرپشن کی ہے. یہ اداروں کا کام ہے, نیب نے گرفتار کیا, نیب بتائے گا کہ القادر ٹرسٹ میں انہوں نے گرفتار کیا ہے تو وہ کرپشن کیسے ہوئی, وہ ججز کو بتائیں گے, وہ ججز کو بتائیں گے, عدالت میں وہ بتائیں گے. عدالت نے ابھی اگر نہ کچھ ہوا تو بری ہو جائیں گے. اس میں محمد نواز شریف, شہباز شریف, بڑے بڑے آصف علی زرداری, یہ سارے گرفتار ہوئے, کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی, بری ہو گئی. اور پھر آپ دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون کے جو کارکنان تھے ان کو تو بغیر مقدمات کی گرفتار کیا گیا, انکوائری کے مراحل میں ہی ان کو گرفتار کیا گیا. یہ کورٹ سب سے بہتر جگہ ہے, کورٹ میں اگر چیزیں ثابت ہوگی تو آپ کو سزا ہو جائے گی, نہیں ہوگی تو آپ بری ہو جائیں گے. بالکل جی, ایسے ہی ہے. یہ روڈوں کی لڑائی تو ہے نہیں ہے نا. ٹھیک ہو گیا. کیسر صاحب مجھے تھوڑا سا, اچھا گجر خان سے ہمارے جو کورسپونڈنٹ ہیں راجہ فیصل ہمارے ساتھ ٹیلی فونک لائن پر موجود ہیں. راجہ فیصل بہت شکریہ آپ کا. اس وقت گجر خان کی کیا صورتحال ہے, کیا حالات ہیں گجر خان میں؟ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو معاملات زندگی متاثر تو نہیں ہے, ساری چیزیں اوکے ہیں؟ جی پورے ملک کی طرح گجر خان جو کہ جی ٹی روڈ کے اوپر قائم ہے, اور لاہور اور پنڈی کی طرف جو روڈ جاتی ہے وہ گجر خان شہر کے بالکل وسط سے جاتی ہے. گجر خان شہر کی جتنی آبادی ہے وہ دونوں طرف آباد ہے, اور یہاں پہ چونکہ یہ پنجاب کی سب سے بڑی تحصیل بھی ہے, میں اگر بات کروں تو یہاں کی جو آبادی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے جو شہر کے اندر لوگ آباد ہیں. اور ایک جو ہمارا سٹی کے اندر ٹول پلازا ہے جو مندرہ کے پاس ہے, وہ مندرہ ٹول پلازا تھوڑی دیر پہلے تو بند تھا, ٹریفک کے لیے پولیس وہاں کھڑی تھی, اور موٹر وے پولیس بھی وہ چیک کر رہے تھے کہ گاڑیوں کے اندر لوگ تو پنڈی اسلام آباد نہیں جا رہے ریلیوں کی شکل میں یا جلوس کی شکل میں. جی ڈی روڈ کے اوپر جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں وہ ضرور تشریف لائے تھے شام کے ٹائم,
کیونکہ مغرب کے بعد جب پھر اندھیرا پڑ گیا تو پھر پولیس بھی یہاں پہ مقامی جو تینوں تھانوں کی پولیس ہے اس کی نفری یہاں پہ روڈ کے اوپر موجود تھی، لیکن اس کے باوجود لوگ روڈ کے اوپر بھی آئے ہیں. لوگوں نے جو علامتی یہاں پہ احتجاج ہوا اتنا بڑا احتجاج گجر خان کے اندر نہیں ہوا، لیکن چونکہ روڈ کے اوپر عام پبلک اپنی گاڑیاں لے کے نہیں آ رہی، لوگ رکے ہوئے ہیں. بے شمار لوگوں نے پنڈی اسلام آباد جانا ہوتا ہے. ابھی ہماری تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں بھی بات ہوئی ہے تو وہاں سے کچھ مریضوں کو پنڈی شفٹ کرنا تھا تو وہ بھی نہیں ہو پائے. اس طرح کی جو پرابلم ہے وہ چل رہی ہیں جو عوام کو ہے درپیش مسائل. ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کے کارکنان کے بارے میں بتائیے گا کہ وہ احتجاج کر رہے ہیں، کتنی تعداد میں ہیں اور ان کا احتجاج پرامن ہے، پرتشدد ہے، کیا جلاؤ گراؤ کر رہے ہیں، توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، اور اگر کر رہے ہیں تو پولیس کی جانب سے کیا رد عمل دیا جا رہا ہے، اس بارے میں آگاہ کیجیے گا. جی عمر بھائی، گجر خان میں چونکہ توڑ پھوڑ نہیں ہوئی، کیونکہ جتنے بھی لوگ ہیں شہر کے اندر آتے ہیں وہ سارے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور ایک دوسرے کی جو پھر مارکیٹیں ہیں یا دکانیں یا پلازے ان کا پھر خیال کرتے ہیں. پولیس نے کوئی تشدد نہیں کیا، پولیس موجود رہی ہے، لوگوں کو آگے پیچھے روکتی رہی ہے، ادھر ہو جائے ادھر. زیادہ لوگوں کو انہوں نے اکٹھا بھی نہیں ہونے دیا. روڈ کے کچھ اس طرف تھے کچھ اس طرف تھے، لیکن توڑ پھوڑ اس طرح کی کوئی جلاؤ گراؤ، کسی گاڑی کو آگ نہیں لگی، کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی، کوئی پولیس نے اس طرح کی گرفتاریاں بھی نہیں کی ہیں. کیونکہ پرامن احتجاج تھا تو وہ پولیس ساتھ ساتھ دیکھتی رہی ہے، لیکن یہاں پہ کسی قسم کی گرفتاری جو نہیں ہے ہوئی. باقی جو مین لیڈرشپ تھی کچھ تو پنڈی رہتے ہیں، باقی بھی آگے پیچھے سے یہ پتا چلا ہے کہ کچھ گاڑیاں ہماری پہلے جیسا ہی فیصلہ آیا ہے گرفتاری ہوئی ہے تو وہ پنڈی چلے گئے تھے. ٹھیک ہے، پیچھے جو کارکن تھے جو سیکنڈ یا تھرڈ لیڈرشپ ہے وہ تھی گجر خان کی، تو وہ لڑکے آئے ہیں اپنا ٹائیگر فورس والے دوسرے اس طرح کے جو لوگ تھے وہ تھوڑی تھوڑی بائک پہ کوئی اس طرح ریلیوں کی شکل. اچھا، تو احتجاج ابھی جاری ہے یا کارکنان منتشر ہو گئے ہیں؟ جی ابھی بہت تھوڑی تعداد میں لوگ ہیں موجود ہیں، کچھ مختلف جگہوں پہ ہوٹل بھی ہیں، ساتھ ساتھ کچھ بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح سے روڈ کے اوپر اب احتجاج کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ، بہت شکریہ راجہ فیصل اپڈیٹ کرنے کے لیے. تو کیسر صاحب، اوور آل اگر ہم لوگ سچویشن کی بات کریں، اوور آل میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پرامن ہے، اوور آل جو ہے پرامن مطلب ہے بھی، اور وہ اس طرح کا رد عمل بھی نہیں ہے، اس طرح کا رد عمل نہیں ہے. اور یہ پالیسی جو ہے وہ بڑی مطلب سکسیسفل رہ گئی ہے. اس وقت سارا ملبہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے اوپر. میں نے کہا کہ جو چیزیں ہو گئی ہیں ان کا جواب دہی ہوگی، اور جنہوں نے کی ہے ان سے ہوگی، اور جنہوں نے کروائی ہے ان سے ہوگی. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ ملکی املاک کو اور ملکی اداروں کو اور ملکی اداروں کی جو چیزیں ہیں ان کو توڑ دو اور آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہ کرے. یہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن بات جہاں تک ہے آگے بڑھنے کی، چیزیں آگے بڑھیں گی، اور احتجاج آپ کا رائٹ ہے، احتجاج کریں، لیکن احتجاج کو کنٹرول کرنے کے لیے لیڈرشپ کو سامنے آنا چاہیے. کیا ان کو بتانا چاہیے کہ آپ کو کیسے احتجاج کرنا ہے، آپ نے پرامن رہنا ہے، آپ نے چیزوں کو نہیں توڑنا. لیکن ماضی میں بھی ہم نے یہ چیز دیکھی، ہم نے پی ٹی وی کے اوپر حملہ دیکھا، یاد ہے آپ کو؟ آپ کی ایک اچھی مطلب وہ سورس ہیں آپ کے جہاں سے معلومات آپ کو مل جاتی ہے، لیکن مجھے ذرا اپنی اس تھوڑے سے، اور پھر آپ کو تجربہ بھی ہے ماضی میں جو لیڈرز گرفتار ہوتے رہے ہیں. نیب نے پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں بڑی متحرک تھی، بڑی 90 دن تک انہوں نے. اچھا، دبئی سے ہمارے ساتھ کالر ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر. دبئی سے ہمارے ساتھ کون صاحب موجود ہیں؟ آپ کے ساتھ شاہ صاحب موجود ہیں، محمد شاہ. فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ کچھ نہیں کہنے کا، صرف افسوس اس بات کا ہوا کہ ایک ہمارا فارنر پرائم منسٹر دنیا دیکھ رہی ہے، اس کو لاتے مار رہے ہیں، مکے مار رہے ہیں. شیم فار اس. ٹھیک ہے. ادر پیپل، انڈین پیپل آسک ٹو ٹاکنگ اباؤٹ دس، واٹ از گوئنگ آن یور کنٹری. محمد شاہ صاحب بہت شکریہ. چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، میں کیسر صاحب آپ سے وہ لینا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھا ماضی میں نیب نے کتنے دن کارکنان کو حراست میں رکھا. ابھی عمران خان کی گرفتاری عمل میں آئی ہے، کارکنان کو نہیں، لیڈرز کو. تو اب خان صاحب کو متوقع طور پر کتنے دن نیب قوانین میں ترمیم ہوگی، اور اس کے حوالے سے بہت زیادہ 14 دن میکسیمم کر دیا گیا. لیکن یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے بعد جوڈیشل کرتے ہیں، مزید ان کا ریمانڈ کی استدعا کرتے ہیں. یہ متوقع طور پر حالات کس جانب جا سکتے ہیں؟ کم از کم 14 دن تو رکھیں گے میرا خیال ہے. اور اس کے بعد باقی جو مقدمات ہیں ان مقدمات میں بھی اب باقی ایجنسیز، باقی پولیس، کیونکہ ایک مقدمے کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ چلتا رہے گا. اب یہ معاملہ لمبا چلے گا، اتنی آسانی سے ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ کیسر صاحب آپ کا. بہت شکریہ تمام کورسپونڈنٹس جنہوں نے ہمیں کال کے اوپر اپڈیٹ کیا، ان کا، ہمارے کالرز کا، ہمارے ناظرین کا بہت شکریہ. اور مجھے اپنے میزبان عمر سیالوی کو اور کیسر خان تنولی کو اجازت دیجیے. اللہ حامی و ناصر پاکستان پائندہ باد.